आदाब, नमस्कार। अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पर बच्ची ने नोट लिखा कि इस्मत चुगताई का अफसाना बचपन उनके निसाब में शामिल है, उनका सबक है, और मुझसे ये फरमाइश की कि मैं इस अफसाने को पढ़कर सुना दूँ। चलिए, आपकी फरमाइश सर आँखों पर बच्चे, पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे पास जो किताब है इस वक्त उनकी, जिसमें ये अफसाना है, इसमें किताबत की काफ़ी गलतियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें सही करके सुनाऊँ, फिर भी कहीं गलती हो जाए, रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सुनिए, बचपन। अभी चंद रोज़ ही का जिक्र है कि लाइब्रेरी साफ करते में इस्मत के पुराने पर्चे नज़र पड़े। एक उन्वान देखकर ख़यालात में मालूम कहाँ से कहाँ दौड़ गए। ये मज़मून मिस हिजाब इस्माइल का था और उन्वान बचपन था। मिस हिजाब इस्माइल, जबकि वो मिस हिजाब इस्माइल थी, अखबारों की हीरोइन थी। एक रोमांटिक सा नाम जिसमें कुछ जज्बात, कुछ नज़ाकत और कुछ अफसरदा हुस्न की झलक थी। फिर उनके मज़मून ओ माबूद, लफ्ज़ों की मुसलसल कतारें, दरीचा, समुंदरी कोट, काहिदा जिस्म, मोमबत्ती जैसी उंगलियां, डॉक्टर गार, बूढ़ी भैंस और ऐसी ही अदना अक्ल से बालातर बातें कुछ अजीब सा बेवकूफ़ बन जाने पर मजबूर करती हैं। तो जब हुजूर ये मजमून उनके सुरीले बचपन के मुतालिक था, हमें एक ज़ेर लब मुस्कुराहट का मरहून एहसान होना पड़ा। बचपन जिसे देखो, बचपन के शीरी नगमे अलाप राय, बेफिक्री का ज़माना, मसरत से लबरेज घड़ियाँ और खेल कूद के दिन उमूमन बचपन से वाबस्ता समझे जाते हैं। हम खुद जब सबको बचपन की मज़ेदार बातें और मुख्तलिफ़ किस्म के लाड प्यार के किस्से सुनाते देखते हैं तो असलियत को ज़रा वैसा करके सुना देते हैं। यूँ खेला करते थे, यूँ अम्मा जान ने प्यार करके कलेजे से लगा लिया, यूँ खिलौने तोहफे में आया करते थे। आप ही बताइए कि क्या करें? क्या सबसे कह दें कि भाई जान बची लाखों पाए, अच्छा हुआ कि वो नापायदार ज़माना गुज़र गया। हम जो ये कहते हैं, जो ये नापायदार ना होता तो हम लोगों का, जिनके ना तो चचा कैप्टन हार्ली और ना काहिदा जिस्म और ना कभी कहवा वगैरह मिले, ना चॉकलेट के बंडल खाने को मिले, कैसे गुज़र होता? हम तो जब तक छोटे रहे उरी के बंदर जैसी हालत रही। सुबह हुई और आपा ने लोटा और मंजन का पुड़ा संभाला और पूरी फौज का मुंह धुलाना शुरू कर दिया। अब लाख कहते हैं अरे भाई कल ही तो मुंह धोया था, तो बाद एक धोखे के जवाब मिलता है, फिर रोटी भी आज बार ठूसना, कल ही तो खाई थी। अब दीजिए जाओ जवाब इनकी फिलासफी का। इस भर भर के बकते मंजन मुंह में भर भर के रगड़े दे रही हैं, तो निशाना तो बांधती नहीं। कभी उंगली फिसल कर नाक में घुसी जाती है, तो कभी गाल को दौरे मंजन के घिसे देती हैं, ठोड़ी पर पहुंच जाती है। गर्दन पर इस तरह 5 उंगलियां पे व्यवस्था हैं जैसे ज़्यादा किराया मांगने वाले तांगे वाले को धक्के दिए जाते हैं। बोतेरा ठिठक रहे, बोतेरा ठुनक रहे हैं, मगर कुछ सुनाई नहीं देता। ज़रा सोचिए,
اب ذرا کالے رہ جائیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ نہیں، ہم بر دکھاوے کو جا رہے ہیں. جیسا کہ آپا خود مسلے ہوئے کپڑے پہناتے ہوئے فرماتی ہیں، روز صابن کے رگڑے، جو مزاحمت کرو تو حکم ملتا ہے. اگر روئی تو سچ مچ آنکھوں میں صابن گھسیڑ دوں گی. گویا اب تک صرف جھوٹ موٹ گھسیڑ رہی تھی. اب منہ دھلنے کے بعد تولیے کے داؤ دکھانے شروع کیے. گویا کوئی چٹپٹی سیدی ہے جو دبکائی جا رہی ہے، خواہ ناک تولیے ہی میں لپٹی چلی جائے، مگر رو مت. سارے مراحل طے ہونے کے بعد جو کہا کھانا، تو کہا جاتا ہے اوئی توبہ توبہ، ایسی بھی کیا بلبلاہٹ، صبح ہوئی اور روٹی کا پیٹنا پڑ گیا. ارے ابھی چیل کووں نے کوڑا بھی نہیں کریدا ہوگا. ایسا ہی ہے تو پیٹ سے روٹی باندھ کر سویا کرو. کہو بھلا پھر منہ کیوں دھلا؟ چیل کا وونگا کب دھلتا ہے؟ منہ انسان دھوتا ہے کھانے کے لیے. ایک تو جو ہماری شوکت آپا بیچاری نے روز روز کی منجن بازی سے تنگ آ کر کہیں کہہ دیا کہ بھائی ہم آج منہ نہیں دھوئیں گے کیونکہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو آج تک ان کی کھچول ہوتی ہے. اب ناشتے کا دور شروع ہوا. آپا بیچاری کا تو یہ کہ انہوں نے رات کے کوفتے گرم کر لیے اور باسی روٹی میں گھی اور پانی کا چھینٹا دے کر باسی کوسی کھا لی. اور ہم چائے پئیں. آپا کو چائے خشکی کرتی ہے. آپ اگر چائے میں شکر نہیں ڈالی تو پھر لیجئے، ایک کھائی پھاندیے. جو مانگی تو کہا گیا 2 ہاتھ ہیں، ان سے کیا کیا کروں؟ بچی ذرا چھری طرح دم تو لے، شکر پر بری جاتی ہے چوٹی کئی کی. لو، یہ تھوڑی دیر منمنانے کے بعد ویسے ہی پی لی تو اور آفت. اللہ رے ندیدن، ذرا صبر نہ ہوا، وہ پھیکی ہی گٹاگٹ کر گئی. لڑکی ذات ہو کر ایسی ندید جی کہ پھیکی نہ لگی. یہ عورت ذات ہو کر تو میری مٹی خراب ہوئی. ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر 2 ہی 3 چکر لگائے ہوں گے کہ ماسٹر صاحب آ گئے. ماسٹر صاحب آ گئے کہ صدا آ گئی. خون میں ایک قسم کی کمزوری غائب ہو گئی. رگ اور پٹھوں میں دم نہ رہا. خون میں ایک قسم کی کمزوری غالب آ گئی. رگ اور پٹھوں میں دم نہ رہا. جی چاہا مچل جائے. نہ معلوم اب کیا کریں. اب کتابیں ڈھونڈتے ہیں تو وہ نہیں ملتی. کمبخت دوات کرسی پر رکھی آپ ہی الٹ گئی. تختی دھونا یاد ہی نہیں رہا. قلم پر باجی میں اپنے تندرست جسم کے کھڑی ہو گئی. گھر کے اس کونے سے اس کونے تک ارے بھائی ہائے اللہ کرتے چکر کاٹ رہے ہیں. خیر خدا خدا کر کے کل مرحلے طے ہوئے اور چبوترے پر مسئلہ تعلیم نسواں حل ہونے لگا. کمبخت ایک کتاب آفت ہو کر چمٹ گئی. ابا میاں کے روز روز کے تبادلوں نے ایک مستقل مدرس تو ہم لوگوں کا رکھا نہیں. نئی جگہ گئے، پھر سے وہی محمد اسماعیل صاحب کا قاعدہ یا پہلی دوسری کتاب شروع کر دی. کتاب کا رنگ و روپ اور قد و قامت کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم ٹٹول کر بتا سکتے تھے کہ یہ ہماری کتاب ہے، مگر اس میں جو بیش بہا مضامین تھے ان سے ہم کولے ہی رہے. نہ معلوم کیسا طریقہ تعلیم تھا کہ مہینوں کٹکھنوں پر ہاتھ پھیرتے مگر کسی طرح کچھ نور علم ہم پر نزول نہ فرماتا. اب دل خانہ خراب ہے کہ نہ معلوم کہاں بہتا چلا جاتا ہے. اپنی حالت کو دیکھیے اور دنیا پر نظر ڈالیے. ہینا بھی برتن مانجھ کر کبڈی کھیل رہے.
اسی بٹ بٹ بے اختیار آنکھ اٹھ جاتی ہے۔ منگیا بھی گوبر تھاپ کر مزے سے ہمارے سامنے جامنیں جھاڑ جھاڑ کر کھا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈھالو و بل کا باوجود پلے ہونے کے آزادی سے دوڑتے اور ہم پر پل پر جا اس کا دیور ہے، گنگا جمنا سے بڑی ہے بکا کرتے۔ وائے برحال ماں۔ جب ماسٹر صاحب مطمئن ہو جاتے کہ ہم لوگ باقاعدہ ٹھکا چکے اور میرے بازوؤں اور رانوں پر خوب گہرے سے نیل پڑ چکے، عورت ذات ہونے کی وجہ سے ماسٹر صاحب مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ نہایت میٹھی میٹھی چٹکیاں لیتے تھے، بلکہ حکم تھا کہ اگر اندر بتایا تو مار ڈالیں گے۔ جب نہلاتے میں آپا یہ نیل دیکھتی تو ان میں ایک نیل کا اور اضافہ کر دیتی کہ کیوں ایسی جگہ جاتی ہے جو گر کر نیل ڈالتی ہے۔ اب املا کی باری آتی۔ یہ بدبخت سیاہ روشنائی نہ معلوم کن سائنٹیفک طریقوں سے تیار کی جاتی ہے کہ ہمارے قابو میں تو کبھی اس کا قوام آیا نہیں۔ کبھی تو ایسی کہ شعبہ لو تو لوتھڑے جھولتے چلے آتے ہیں، اور کبھی یہ کہ دھر دھر کے قلم ٹھونک رہے ہیں اور سیاہی پھیکی بھد۔ خدا کر کے چھٹی ملی۔ بستہ بغل میں بدبودار سیاہی میں لتھڑی ہوئی انگلیاں تختیاں گھسیٹتے، منہ بھی سوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ جو کسی نے کہہ دیا پٹی مت رو بیچاری، بس وہیں پسر گئے۔ اب جو کہتے ہیں بیوی کھانا، تو جواب ملتا ہے مجھے کھا لو۔ اے ہاں نہیں تو کھانے پر ہر چیز ثقیل اور بہت گرم، بہت ٹھنڈی اور دیر ہضم ہو جاتی ہے۔ بوٹی مانگو تو جواب ملتا ہے ارے میری بوٹیاں نوچ لو، اور جو کہا ہمیں بھی انڈا دو، چنو کو جو دیا تو جواب ملتا ہے اب کھانچی لاؤ تو انڈے بھی دوں، اور کیا میرے بابا نے اور نہیں تو کیا میرے بابا نے دھڑوڑ کھول رکھوا دی ہے۔ آپا بیچاری کو بس چند گودے کی ہڈیاں، ایک آدھ سینے کی کرری ہڈی مل گئی، وہ انہوں نے کھا لی۔ سالن نہ بچنے کی وجہ سے 2-3 انڈے تلوا لیے۔ بانٹنے والے کی یہی تو خرابی ہے، الٹا سیدھا ملتا ہے۔ دوپہر چن کر سب کی ایک قطار بنا دی۔ خس کی ٹٹی لگی ہے، پنکھا چل رہا ہے، ہم پر دفعہ 34 قائم ہے۔ ہلو مت، کروٹیں مت لو، فرش پر لوٹے مت لگاؤ، خربوزے تربوز جو ٹٹی کے پاس رکھے ہیں انہیں گنو مت، نہ ہی چھوؤ، پنکھے کی جھالر میں جھولو مت، گھس کر مت لیٹو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ اب ذرا ان متوں پر غور کیجیے۔ ٹٹی کے کمرے سے چھوٹتے ہی چنو اور شمیم تو کھیلنے چلے جاتے، لیکن عورت ذات گڑیاں کھیلتی۔ قول ہے کہ ڈھنگ سے بیٹھ کر گڑیاں کھیلو، سلیقہ آتا ہے۔ کیا بتاؤں مجھے ان کمینی گڑیوں سے کیسی للہی ہے۔ ان گڑیوں سے کوئی کیا کھیلے، ان گڑیوں سے کوئی کیا کھیلنے۔ بیچوں کی شکل کپڑوں کے ڈھیر تھے، کہیں انگریزوں والی بات تھوڑی تھی کہ چاہے نہلاؤ دھلاؤ کچھ نہیں بگڑتا۔ یہاں تو یہ حال کہ 2 دن میں چوہا۔ گڑیوں میں عام طور پر بیاہ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہماری بہت سی گڑیاں تھیں، لیکن ایک چکٹ سا گڈا وہی فردن ہر گڑیا کا خدائے مجازی بنتا۔ اگر کہو بھی گڈے اور بنوا دیے جائیں تو نہ معلوم کس سائیکولوجیکل نقطۂ نظر سے جواب ملتا ہے نہیں، بس گڑیوں سے کھیلو، گڈے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی رسم کتخدائی ختم بھی نہ ہونے پائی کہ مولوی صاحب آ گئے۔
کل حواس کھوئے جاتے، جی چاہتا سو جائیں، مگر کہاں، 2-3 جھنجھوڑیاں دے کر کھڑے کر دیے جاتے۔ چلیے قاعدہ سنبھال کر راستے میں ذرا پانی پینے رکے تو چند بزد ہیں، اب چلو، کیا پیے جاؤ گی؟ کہو بھائی تجھے کیا، تو جا، مگر وہ کہ ڈٹا کھڑا ہے، آپ خواہ 9 گلاس پی جائیے، مگر وہ ساتھ لے جا کر چھوڑے گا۔ جھوم جھوم کر سبق شروع ہوا، آنکھ، اونگ، اینج، تانک، تونک، تینک، چلا چل۔ پھر وہی اختلاج شروع ہوا، باقاعدے کا صفحہ زیادہ غیر دلچسپ ہونا شروع ہوا، پیلے پیلے کاغذ پر سیاہ بدوزہ حروف منہ چڑھانے لگے، ادھر ادھر دیکھنے کو جی چاہا، ہر چیز ہماری توجہ کی محتاج نظر آنے لگی۔ چنو کی گیند جو قسم پرسی کی حالت میں موری کے پاس لڑک رہی تھی، آپا کا الگنی پر پڑا ہوا دوپٹہ، درخت کے پتے، مولوی صاحب کی ٹوپی کا پھنا، شمیم کا امٹا ہوا سرخ کان سبق سے زیادہ دلچسپ اور حسین معلوم ہونے لگے۔ گھر میں آپا کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ہٹلر اور مسولینی کی ہے، احکامات اعلیٰ وقتاً فوقتاً ہماری اصلاح کے لیے محکمہ جات کی فلاح و بہبود کی فکر ہوئی اور کہلا بھیجا کہ قرات سکھا لی جائے تاکہ دین دنیا دونوں روشن ہو جائیں۔ کھل گئی ہوتی جنت کی کھڑکی، مگر اس گنہگار سے قرات قابو میں نہ آنا تھی، نہ آئی۔ یا تو یکمشت 6 تانے نکل پڑتی، یا گلے میں صرف ایک عدد پھندا پڑھ کر اپکائی آ جاتی، جو چٹکی کے ایک شیریں ہچکولے سے مجبور ہو کر نیم جان قاف پر دم توڑ دیتی۔ اتنی دیر میں مسائل تصوف حل کرتی۔ چنو کٹکھنوں پر ہاتھ پھیرتا جاتا اور میری حالت زار پر مسکراتا جاتا۔ شمیم خود ایک ناقدانہ مسکراہٹ کے ساتھ غور سے میری ہر حرکت کو نوٹ کرتا جاتا تاکہ بات کو میری نقلیں سب کے سامنے کر کے مجھے خون کے آنسو رلائے۔ اسی اثنا میں اگر برات یا اسی قسم کی کوئی وجدانی کیفیت پیدا کرنے والی چیز آ جاتی اور ہم چونک کر مولوی صاحب برات کہتے تو بس تھپڑوں کے زناٹے، چپتوں کے چٹاخے اور چٹکیوں کی سسکیاں شروع ہو جاتی۔ بظاہر مولوی صاحب صرف میرا بازو پکڑ کر ہلا دیتے، لیکن نہایت ہوشیاری سے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی ملا کر چکا چوند کرنے والی چٹکی لے لیتے جو آستین ہی میں جذب ہو کر رہ جاتی۔ ہم کافروں سے وہ بارہا کہہ چکے تھے کہ باجے کی آواز پر لاہور بھیجا کریں، کیونکہ قیامت کے روز دجال باجا بجاتا آنے والا ہے اور باجے کے شوقین لوگ اس کی آواز پر دوڑ پڑیں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔ ہم لوگ چپ ہو کر توشہ اغوا سمیٹنے میں لگ جاتے، وہاں سے چھوٹ کر آتے، آپا کچھ تل رہی ہوتی، کیا مجال جو مجھے یا چنو کو ایک مکھی برابر آٹا دے دیں، کچھ بھی کڑھائی میں ڈالنے دیں۔ چنو تو خیر گھی کا لڈو ٹیڑھا بھی بھلا ہے، عورت ذات تو 5 انگلیاں 5 چراغ ہونا چاہیے، ورنہ نہ معلوم کسے گھر جا کر آگ لگاؤں۔ مگر اس وقت میرے سگڑاپے کا سوال بالائے طاق رکھ دیا جاتا۔ وہ تو جس وقت کھیلتے میں میرا داؤں آئے گا، فوراً میرے سگڑاپے کا خیال بھی آئے گا اور کمر بند سینے یا اور کوئی ردی سی بدشگنی سی شے میں بھیجا مارنے کا حکم نہ ملے گا۔ اس وقت تو حکم ملتا ہے بس چلو یہاں سے بس چلو یہاں سے کفگیر دوں گی جو اب کے آئی، کڑکڑاتا ہاتھ تیل پر رکھ دوں گی،
معاف کیجیے گا، ہونا یوں چاہیے، کڑکڑاتا تیل ہاتھ پر رکھ دوں گی، جو تو نے لگنی کو ہاتھ بھی لگایا، اب کہ آٹا مانگا تو جلتا انگارہ ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ دیکھو بھائی، اماں یہ نہیں جانتی، وہاں سے حکم ملتا ہے مارو، لیجیے۔ اب کھیلنے کہاں جائیں؟ پلنگوں پر مت کھیلو، جھولا ہو جائیں گے، تختوں پر مت کودو، دھڑ دھڑ سے کان اڑے جاتے ہیں، چبوترے پر تل جھلنے کو جگہ نہیں ہے، انگنائی میں میری شوقین آپا کی کیاریاں مت کھودو ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گی۔ کبھی سل سے ٹھوکر لگتی ہے تو کبھی لوٹا اوندھا ہو جاتا ہے، کبھی سینی میں پیر پڑ جاتا ہے تو کبھی بچے کے پالنے میں الجھے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں تو کونے میں کھڑا ہوا بانس ہی ذرا سے بہانے سے دھڑام سے سر پر آن پڑا، ساتھ ہی صابن دانی موری میں لڑک گئی اور جا کر سوئے ہوئے کتے پر گرے۔ کیا آفت ہے! یا تو ان بچوں کو اٹھا لے یا میری مٹی عزیز کر دے۔ ایسے بچے بھی کہیں دنیا جہان میں ہوا کرتے ہیں، وہ تو کاہے کو چاہیے۔ مختلف وزن اور لے کی ڈانٹوں کے بعد بٹھا دیے جاتے کہ خبردار، جو ذرا بھی ہلے ہڈیاں توڑ دوں گی۔ رات کو بستروں کے سپرد کر دیے گئے، لو مرو۔ خیر، مرنے سے پہلے ہنسی ہے کہ قابو ہی میں نہیں آتی، چلے آتے ہیں، حکم ملا کہ اب کہ اگر سانس بھی لی تو گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ اب سوئے تو خواب شیری کی توقع رکھ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ پڑے بھاگ رہے ہیں، کتے، بندر، الو، بیل پیچھے دوڑے چلے آتے ہیں۔ پانی پانی، جس میں مٹکے برابر مینڈک، چوہیاں ہی چوہیاں گاڑی چڑھی چلی آتی ہیں۔ اکنیاں ہی اکنیاں پڑی ہیں، خوشی خوشی جمع کر لیں، کس کے مٹھیوں میں پکڑ لیں۔ آنکھ جو کھلی تو مٹھیاں تو ویسی ہی گھٹی ہوئی ہیں اور اکنیاں غائب۔ جو روئیں تو آواز آئی ہے، رات کو بھی چین نہیں، چپ نہیں تو دے دوں گی کتے کو اٹھا کر۔ صبح کو پھر وہی منجن اور وہی ہم، اب معاذ اللہ، گویا سوراج ملا ہوا ہے، اپنی راجدھانی ہے۔ بستر میں لیٹے لیٹے چائے پی، اٹھ کر ناشتہ کیا، سج سجا کر دفتر گئے، کھانا وقت سے ذرا دیر میں ملا اور نوکر پٹا۔ بوٹی خوب اور گلی ہوئی ملتی ہے، انڈے کھاتے ہیں، جب تک چاہو گل مچاؤ اور ہنسو، بالکل شور نہیں ہوتا۔ پلنگوں پر چاہے جتنا کودو جھولا نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں تو حامد پٹتا ہے۔ تخت پر کتنا ہی کودو کسی کے کان نہیں اڑتے، چاہے سارے آٹے کو لے کر کڑھائی میں ڈال دیں، کوئی کفگیر نہیں بڑھتا۔ آپا منجن ضرور کرواتی ہیں اور غصے بھی لگتے ہیں، مگر مکھن جیسے ہمیں تو نرم برش اور خوشبودار کریم کافی ہے۔ کسی قسم کے ماسٹروں کے آنے کا قطعی حکم نہیں، صرف میوزک ماسٹر آ سکتا ہے، وہ بھی بعض وقت محض سستی کی بنا پر بھگا دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب بچہ تھوڑی ہیں، جب کوئی فکر نہ تھی، آزاد زندگی، بھول پن، آزادانہ پیاری پیاری باتیں، سکھ کی نیند، کاش بچپن پھر ایک دفعہ۔ خیر، میں نے کوشش کی، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں غلطیاں بہت ہیں کتابت کی، اب سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کو اگر میں صحیح کروں تو عصمت آپا کے ساتھ زیادتی کروں گا یا نہیں۔
خیر معاف فرمائیے گا.